अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श रईस साहब और ख्वाजा इमरान रज़ा साहब। नाज़रीन, सियासी महाज पर पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी आमने सामने हैं और ये तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। मरीम नवाज़ के अल्फाजों की हिद्दत में शिद्दत आती जा रही है और वो मामला जो सैलाब मुतासरीन की इमदाद के तरीक़ेकार से शुरू हुआ था, ये बात अब बढ़ती हुई पानी और वसाइल की तकसीम की बहस में तब्दील हो चुकी है। बात इतनी बढ़ चुकी है कि पीपल्स पार्टी मरीम नवाज से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर रही है और मरीम नवाज ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि मैं हरगिज़ मुआफ़ी नहीं मांगूंगी। उन्होंने कहा कि पंजाब को निशाना बनाने वालों को जवाब देना मेरा काम है। अच्छा, बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई है कि आज पीपल्स पार्टी ने मरीम नवाज़ के बयानात पर कौमी असम्बली से वॉकआउट किया। फिर वफाकी वज़रा की जानिब से जो कि हुकूमती इत्तेहादी थे, उन्होंने बीच में पढ़ के कोशिश की और उनको मनाकर दोबारा ऐवान में लेकर आए। इस बीच मुसाहलती कोशिशें भी हुई हैं वफाकी सतह पर, लेकिन उन कोशिशों का क्या नतीजा निकला, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज ही मरीम नवाज़ ने तकरीर की और साफ कह दिया कि मैं मुआफ़ी नहीं मांगूंगी। अब बात कहाँ बिगड़ी है, कहाँ तक जाएगी और क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग जो कि एक दूसरे के इत्तेहादी हैं, सिस्टम के लिए इनकी लड़ाई को ख़तरा तो नहीं बन सकती? ये सब पॉइंट्स हैं जिन पर आज हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि मरीम नवाज़ क्यों पसपाई इख्तियार करने को तैयार नहीं है और ये जो बात शुरू हुई थी सिर्फ सैलाब मुतासरीन को लेकर, वो इस हद तक क्यों बढ़ चुकी है? देखें, जब ये हुकूमत बनी थी उसमें एक पावर शेयरिंग फार्मूला था और आपको याद होगा कि मुख्तलिफ औकात के अंदर पीपल्स पार्टी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती रही, उससे कमेटीज़ की मीटिंग भी हुई और मामलात इसी तरह चलते रहे। अब जो ख़राबी पैदा हुई है ये सैलाबी सूरत हाल पे हुई है और सैलाबी सूरत हाल में ज़िम्मेदार तो पंजाब हुकूमत थी। और ये सैलाब सिर्फ पंजाब में नहीं आया, ये पख्तूनख्वा में भी आया, पंजाब में भी आया और सिंध में भी किसी हद तक सिंध भी मुतासर हुआ। और बाजे के फ़ैसलों का इख्तियार सूबाई हुकूमतों को होता है और मैं समझता हूँ कि जब मैं पावर शेयरिंग फार्मूले की बात करता हूँ तो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात में किसी हद तक जान ज़रूर थी, लेकिन अब इस इशू पे मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी का कोई इख्तलाफ करने का कोई जवाब मौजूद है, इसलिए कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर वो हैं, पंजाब हुकूमत उनकी है, फैसलों का इख्तियार उनका है और ये मामला उस वक्त से शुरू हुआ। वैसे तो अगर देखा जाए कि सैलाबी सूरत हाल के आगाज़ पर खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब पंजाब के विजिट पे आए हैं, उन्होंने अप्रिशिएट किया है मरीम नवाज साहबा को, उनकी हुकूमत को। पीपल्स पार्टी का ये मानना है कि मरीम नवाज साहबा को बुरा लगा कि वो पंजाब में आके किसानों से मिले हैं। नहीं, ये तो मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी का हदफ क्या है, तो मेरे से पूछ ले, मैं आपको सियासी बात बता देता हूँ। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पंजाब के अंदर अपोजिशन का एक खिला मौजूद है। अच्छा। वो समझती है कि जी शायद चूँकि पीटीआई का जो वोट, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है वो गया था पीटीआई की तरफ, तो वो समझते हैं कि शायद हम अपोजिशन का कोई रोल लेके कि पीटीआई का जो वोट बैंक है वापस आ जाएगा, जो मेरा नहीं ख्याल ऐसा मुमकिन है। बात है कि उन्हें आना चाहिए, उन्हें काम करना चाहिए। अगर बिलावल साहब आए थे, मैं ये जानना चाहती हूँ ये लड़ाई क्या रुख इख्तियार कर सकती है और कहाँ पर मामला? ये लड़ाई कोई रुख इख्तियार नहीं करेगी। ये बात तो मरीम नवाज साहबा ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कह दिया था कि सबका ना पता होता है। अगर आप मेरे से शहबाज शरीफ साहब का पूछेंगे तो मैं आपको कहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी को हर हद तक के साथ रखने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। मरीम नवाज साहब ने बड़ा क्लियर कट कह दिया और ये बात दुरुस्त है। वो क्या बात कर रही हैं, वो अपने सूबे की बात कर रहे हैं, सूबे के अवाम की बात कर रहे हैं। फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा, वो गरीब गुरबा के लिए है, वो मसाकीन के लिए है। घर तक छोड़ के आऊंगी, उंगली तोड़ दूंगी, मुआफी नहीं मांगूंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप कोई काम कर रहा हो ना तो आप बीच में से मुझे इंटरप्ट करेंगी तो मेरा रद्द-ए-अमल क्या होगा? काम तो उन्होंने किया है ना, काम करते वो नजर आ रहे थे। उनके 7-8 वुज़रा को मैं पर्सनली जानता हूँ, वो तो वहाँ जाके बैठे थे। मरियम औरंगजेब वहाँ जाके बैठी, काम करती। इन्हें चाहिए कि काम करें। अगर ये पॉलिटिकली पीपल्स पार्टी इसी पंजाब के अंदर बड़ी तगड़ी पार्टी रही है, यहाँ तक क्यों पहुँचे हैं? देखें, जब आप कोई मर्ज की तशखीस करनी होती है ना, फिर आप उस बात का जायजा लेते हैं कि भाई हम तो इसी लाहौर के अंदर सारी सीटें इनकी होती थी, अब आपको सीट कोई नहीं मिलती। मुझे याद है कि जब लाहौर में इलेक्शन हो रहा था तो लोग कह रहे थे जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जीतेंगे। मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि नंबर 2 पोजीशन का मुकाबला है। अच्छा। इसलिए कि प्लेस में पीपल्स पार्टी के पास कुछ नहीं है। और जिस जनूबी पंजाब की वो बात कर रहे हैं, मैं आपको देखें, जनूबी पंजाब के अंदर अरकान असम्बली कौन है? मखदूम अहमद महमूद के बेटे हैं, यूसुफ रजा गिलानी के बेटे हैं, वो वहाँ पर पावर हैं।
انہیں کیوں نہیں اعتراض مریم نواز صاحبہ پہ، انہیں کیوں نہیں اعتراض پہ ہیں؟ یہ اصل میں وہ لوگ ہیں، میں کہنا نہیں چاہتا کہ دیکھیں وہ سیاسی کارکن ہیں جو اختلاف کر رہے ہیں نا، وہ الیکشن ہرے ہوئے ہیں. اچھا. تو اصل مسئلہ پیپلز پارٹی کا پنجاب کے اندر اپنی مسئلہ ریوائول حل کروا رہا ہے کوئی وفاقی سطح پر کچھ کوششیں؟ وفاق کی سطح پہ ہر چیز طے ہو جائے گی، لیکن مریم ذیشان کی طرح مریم نواز بھی جو ہے نا وہ یکسو ہیں. اچھا. کہ بات یہ کہ وہ یکسو اس حوالے سے ہیں، اس لیے کہ دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. تاثر ہے کہ مریم نواز کسی کی مانتی نہیں ہے، تو پارٹی میں کون ایسا ہے جن کی وہ اپنے والد محترم کی مانتی ہیں، وہ اور لوگوں سے مشاورت کا ان کا اپنا ایک سلسلہ ہے. لیکن بات یہ کہ پنجاب کے اندر جو چیلنج پیپلز پارٹی کو درپیش ہے نا، وہ کسی حد تک مسلم لیگ نون کو بھی ہے. پنجاب مسلم لیگ نون کا قلعہ رہا ہے، لیکن الیکشن کے اندر جب آپ ووٹ بینک دیکھتے ہیں، ووٹ بینک ان کا شیٹر ہوا ہے. اب بڑا چیلنج مریم نواز صاحبہ کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے پنجاب کے اندر ڈیلیور کرنا ہے. یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ وہ ہر روز ایک نئے منصوبے کا افتتاح کرتی ہیں اور کچھ نہ کچھ کرتی نظر آ رہی ہیں. تو لہٰذا یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انہوں نے پنجاب کا، انہیں چونکہ وہ چیف منسٹر ہیں، پنجاب کے حوالے سے جواب دے ہیں، پنجاب کی ذمہ داری ان پہ ہے. تو پیپلز پارٹی کا اس مرحلے پہ سیلابی صورتحال کو جواز بنا کر اختلاف کا کوئی جواز نہیں تھا، اور میرے خیال وہ امبیرسمنٹ سے دو چار ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ امبیرسمنٹ سے دو چار ہیں، لیکن آج انہوں نے قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا، پھر انہیں منا کر واپس لایا گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں مریم نواز صاحبہ اتنی کھل کر تنقید کیوں کر رہی ہیں، اور کیا یہ محاذ آرائی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان سسٹم کے لیے کوئی خطرہ تو نہیں ہوگی؟ دیکھیں سسٹم کے لیے اس لیے خطرہ نہیں ہوگی کہ جہاں تک شہباز شریف کا تعلق ہے اور زرداری صاحب کا تعلق ہے، وہ سچویشن کو ڈیفیوز کریں گے. اچھا. کیونکہ وہ دونوں جانتے ہیں کہ اس کے منفی اثرات پیپل پارٹی کے لیے بھی اچھے نہیں ہوں گے اور پی ایم ایل این کے لیے بھی اچھے نہیں ہوں گے. میرے نزدیک یہ جھگڑا غیر ضروری ہے، اور بلا وجہ بحثوں میں پڑھ کے دونوں ایک دوسرے کو خراب کر رہے ہیں، حاصل کچھ نہیں ہوگا. لیکن میں اس کو کسی اور اینگل سے بھی دیکھتا ہوں. ایک تو اینگل یہ ہے جس پہ اس وقت بحث ہو رہی ہے، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، وہ اکڑ گئے یا اکڑ گئی، وہ نہیں، وہ اپنی جگہ اکڑ گئے. لیکن جو ہمیں سیاسی تجربہ یہ بتاتا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں بھی یہ ثبوت ہمیں ملتا ہے، جب حکومت یا سیاسی نظام کا دار و مدار بیوروکریٹک اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ پہ ہو اور عوامی سپورٹ پہ کم ہو، تو پھر اس قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سسٹم میں خرابیاں ہیں اور سسٹم کے لیے آئندہ ایک چیلنج ایمرج کر سکتا ہے. مثلا دیکھیں نا، ایک یہ جھگڑا ہو گیا پنجاب کا، بلکہ کہنا چاہیے مریم کا اور چیف منسٹر پنجاب کا اور سندھ کے پیپل پارٹی کا جھگڑا ہو گیا. دوسرا وہ کشمیر کا جھگڑا ہو گیا. جی جی. اچھا، تیسرا وہ کل پریس والوں پریس پہ چڑھائی کر دی، اسلام آباد میں پریس کلب پہ چڑھائی کر دی. اور اسی طرح ویسے پریس پہ پریشرز ہے گورنمنٹ کا. تو یہ جو ایک اور واقعہ جس کا بڑا کم ذکر آتا ہے، اور پھینٹی بھی لگ گئی، پریشر بھی اور پھینٹی بھی لگ گئی. دیکھیں نا، یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ خرابی کیا ہے. اچھا، ایک واقعہ جس کا ابھی ذکر نہیں ہوا ہے، وہ تھا کافی عرصہ، تقریباً 50-60 دن ہڑتال رہی ہے پاکستان چائنا بارڈر پہ پاکستانی بزنس جو ٹریڈرز کی. کچھ ارینجمنٹس پہ جھگڑا تھا، وہ ختم ہو گئی ہے اب، لیکن ایک وہ بھی جھگڑا تھا. تو ہم نے یہ دیکھا ہے، تاریخ ہمیں ثبوت دیتی ہے کہ جب حکومت اپیرنٹلی بڑی کانفیڈنٹ ہوتی ہے، سٹیبل ہوتی ہے، صحیح چل رہی ہوتی ہے، تو اس قسم کی چیزیں ابھرنا شروع ہوتی ہیں جو یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یہ سسٹم ایک غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے. اگر آپ اس کو نہیں سنبھالیں گے تو یہ باتیں جو آج پریشر نہیں ہیں، آئندہ جا کے ایک بڑا پریشر بن سکتی ہیں گورنمنٹ کے اوپر. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ یہ صرف اس کو جو ہے نا چیف منسٹر پنجاب ورسز پی 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 کی حیثیت سے نہ دیکھیں، بلکہ اس کو ایک بڑے مسئلے کی فریم ورک میں دیکھیں جو پاکستان کی موجودہ حکومت کو عنقریب آنے والا ہے. کیونکہ پاپولر لیول پہ تو عدم وابستگی موجود ہے. اچھا، لہذا ان کا جھگڑا چلتا رہے، عام آدمی بودرڈ نہیں ہے. کچھ اور ہنگامہ ہو جائے، پریس کلب پہ حملہ ہو گیا، کچھ اور کہیں اور ہو جائے حملہ، پبلک کو کوئی اس سے کنسرن نہیں، کیونکہ پبلک کے اپنے مسائل. ڈاکٹر صاحب، آپ کو نہیں لگتا یہ صرف وقتی طور پر ایک ٹیمپریری سی لڑائی ہے؟ ویسے تو بڑے اچھے دیکھیں، وہ تو میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ زرداری صاحب اور شہباز شریف پالیٹکس کی چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جھگڑا بڑھے گا تو دونوں کا نقصان ہوگا، تو وہ ڈیفیوز کریں گے سچویشن. لیکن میں اس کو دوسرے اینگل سے دیکھتا ہوں
اس قسم کے واقعات آپ مزید دیکھیں گے. مثلا ایک اور چیز جس کا پریس میں بڑا تذکرہ آتا ہے کہ ہم یہاں ڈسکس نہیں کرتے, وہ یہ ہے کہ پنجاب میں پولیس کے اور کرمنلز کے انکاؤنٹرز بہت بڑھ گئے ہیں. پچھلے 2 مہینے سے اخبارات اٹھا کے دیکھیں, ہر روز رپورٹنگ ہو رہی ہے, اردو میں بھی اور انگریزی کے اخبار میں بھی یہ رپورٹنگ ہو رہی ہے. تو یہ جو آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہوتے ہیں یہ ایکیومولیٹ ہو کے ایک دھماکہ بن جاتے ہیں. لہٰذا میرے نزدیک ان واقعات کو یہاں ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جتنی جلد ڈیفیوز کریں اتنا اچھا ہے, کیونکہ اگر یہ واقعات چلتے رہے تو مزید واقعات اسی قسم کے چھوٹے چھوٹے آئسولیٹڈ انسیڈنٹ, فلاں جگہ یہ ہو گیا, فلاں جگہ وہ ہو گیا, آپ کو ان میں لنک کوئی نظر نہیں آئے گا, لیکن الٹیمیٹلی وہ جا کے حکومت کے لیے درد سر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں ان چیزوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اور اس معاملے کو یہیں ڈیفیوز کر دینا چاہیے. رسول بخش رئی صاحب, آپ کی نظر میں پارلیمنٹ سے پیپلز پارٹی نے واک آؤٹ کیا ہے اور وفاق کی سطح پر کچھ مصالحتی کوششیں بھی ہو رہی ہیں, اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا ہے اسے معاملہ تفہیم و تفہیم سے حل کرنا چاہیے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اس پریشر میں آئے گی؟ گورنمنٹ تو میرے خیال میں پریشر میں نہیں آئے گی, آنا بھی نہیں چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک تو پیپلز پارٹی میں کچھ حساسیت زیادہ بڑھ گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو ذرا سوچنا چاہیے کہ زبان کا جو داؤ ہے وہ کافی گھائل کرتا ہے اور زبان کے بارے میں احتیاط کی ضرورت ہے. کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس قسم کے ان کے مرتبت سے اور مرتبے سے میل نہیں کھاتی ہیں. بات کرنے میں احتیاط کی ضرورت ہے اور اس انداز سے بات نہیں کرنی چاہیے جس انداز سے کی. لیکن میں ان کی سیاست کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بھی کچھ پنجابیت کے جذبے سے بات کر رہی تھی کہ پنجاب کی طرف کوئی انگلی بھی اٹھائے گا تو وہ یہ کر دیں گے. تو یہ اس قسم کی پنجابیت کی سیاست کبھی ہوئی نہیں اور ہونی بھی نہیں چاہیے. کہ پنجاب کی ہمیشہ روایت یہ رہی ہے کہ ہم بلوچستان میں اپنی لاشیں اٹھا کے لے آتے ہیں اور یہاں پہ کوئی جلسہ بھی نہیں ہوتا, کوئی جلوس بھی نہیں ہوتا, کوئی زبان بھی نہیں کھلتی, صبر سے کام لیتے ہیں. اور جو کچھ 70s میں ہوا اور بعد میں ہوتا رہا پنجابیوں کے ساتھ سندھ میں, انٹیریئر سندھ میں, وہ بھی ایک تاریخ ہے. گھر بار تباہ ہو گئے, زمینوں کے قبضے ہو گئے, بہت کچھ ہوا, لیکن صبر کا دامن ساتھ نہیں دیا. کسی نے پنجاب کارڈ نہ استعمال کیا ہے نہ کرنا چاہیے. تو اس لیے زبان کو ذرا احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. وزیر اعلیٰ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اتنا حساس کیوں ہے؟ یہ معمولی سا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ بھی معمولی سا تھا. اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ موقف کو دیکھیں تو پیپلز پارٹی کا موقف درست نہیں ہے. اچھا, کہ آپ دیکھیں, ہم یہ بات پہلے دفعہ کئی دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, جس کے بارے میں میرے بہت تحفظات ہیں, پیشہ ورانہ تحفظات ہیں, کہ 700 ارب روپے آپ پتہ نہیں آپ کس کو دے رہے ہیں. غریبوں کو دے رہے ہیں, چلو مان لیتے ہیں کہ آپ ساری جامعات کو آپ کتنا دے رہے ہیں جس میں سائنس ٹیکنالوجی ہے. آپ اساتذہ کو آپ آج تنخواہیں ملتی ہیں نہ پینشن ملتی ہے. آپ اس طرف توجہ نہیں دے رہے. آپ نے اس سال 250 ارب روپے آپ نے زیادہ بڑھایا ہے, تو ان سے پوچھیں کہ آپ نے جامعات کو کتنا دیا ہے. کوئی بیلنس تو رکھیں نا کسی چیز میں. میں تو چاہتا ہوں کہ ہر غریب کے گھر آپ مدد پہنچائیں. تو اس ڈیٹا بیس کو آپ سیلاب کے لیے استعمال نہیں کر سکتے, نہ کرنا چاہیے. کہ وہ لوگ سیلابی ریلوے میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لیتے ہیں. تو یہ موقف تو درست ہے پنجاب گورنمنٹ کا کہ جی ہم سروے کرتے ہیں, یہی کچھ سندھ میں ہونا چاہیے, کے پی میں ہونا چاہیے, کہ ان لوگوں کو امداد دینی چاہیے جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں, جن کے کھیتی تباہ ہوئی ہے, جن کے مویشی بہہ گئے ہیں. سروے سے ہوتا ہے, وہ پنجاب میں ہو رہا ہے. اس میں لڑائی جھگڑے کی کون سی بات ہے؟ کرنی نہیں چاہیے تھی. کہاں سے شروع ہوئی, کیوں شروع ہوئی؟ یہ سیاست, اس کو سیاست اب کہہ بھی نہیں سکتے. یہ باتیں سیاست کے معیار پر بھی نہیں اترتی. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے
کہ اس معاملے کو جتنا جلدی دفن کر لیا جائے، اور یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس طریقے سے معاملے کو ہوا کون دے رہا ہے؟ رسول بخش رئیس صاحب آپ کی نظر میں کون پرووک کر رہا ہے؟ دیکھیں کچھ اشارہ تو سلمان صاحب نے بڑے اپنے دھیمے انداز میں کر دیا کہ 2 قسم کے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، ایک بلکہ 3 قسم کے ہیں، میں ایک اور قسم بھی شامل کر دیتا ہوں، جو سندھ میں بہت خوش ہیں کیونکہ خوشی کا سامان وہاں پر بہت زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرے وہ ہیں جو الیکشن جیت گئے ہیں اور پنجاب میں ان کو بھی بہت کچھ مل رہا ہے، ایک وہ ہیں جو الیکشن ہار گئے ہیں اور جیتنے کے امکانات بہت کم ہیں، آئندہ بھی حالات مخدوش ہیں، تو وہ پھر بیچارے کیا کریں، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے لیے پنجاب کی سیاست میں کچھ سپیس بننی چاہیے، کہ یہ خواہشات نیک ہیں، اچھی ہیں، خواب بھی اچھے ہیں اور اسپریشنز بھی ٹھیک ہیں، لیکن جو حقائق ہیں یا تاریخ ہے پچھلے کم از کم 40-50 سال کی، وہ ان کے حق میں نہیں جاتی، تو اس لیے یہ کنفرنٹیشن ان کو سوٹ کرتی ہے، اور ظاہر ہے کہ محترمہ چیف منسٹر صاحبہ کو اس قسم کا موقع انہیں نہیں دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ جو الفاظ کا چناؤ ہے اس میں بھی بہتری لائی جا سکتی ہے۔ خالد صاحب آپ کی نظر میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت اس لڑائی میں کون درست ہے اور کون سیاست کر رہا ہے، اور یہ معاملہ کس طرف جا سکتا ہے؟ میرا ویو مکمل طور پہ مختلف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں بہت اعلیٰ قسم کی سیاست کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ تمام لڑائی جو ہے یہ ایک جعلی لڑائی ہے، ہاتھی کے دانت ہے، جس کو ایک ڈیزائن کیا گیا ہے دونوں پارٹیز نے بخوبی طور پہ۔ یہ دونوں پاور شیئرنگ کر رہے ہیں، پاور شیئرنگ فارمولا ہے، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے، کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، کیبنٹ از ود PMLN، سب ہنکی ڈوری ہیں، ہاتھ میں لائے ایک دوسرے کو مضبوط کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا آپ کو قصہ سنا دیتا ہوں۔ ایک کہاوت ہے کہ ایک پہلوان بہت مشہور تھے اور وہ بڑے طاقتور تھے اور بڑے ان کی مہارت تھی، ان کو بڑے داؤ پیچ آتے اور وہ ہر پہلوانی جیت جاتے تھے۔ لہٰذا جب انہوں نے دیکھا کہ میں اتنا مہارت ہو گئی اور میں بڑا پاپولر ہو گیا ہوں، تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنے مخالفین سے پیسے لے کے جان بوجھ کے ہار جاتے تھے، دکھاتے تھے داؤ پیچ ہو رہے ہیں، لیکن ان کا نام تھا نورا، اور اس دن سے ایک بات جملہ شروع ہو گیا، نورا کشتی۔ یہ ہے نورا کشتی، یہ ہے میڈیا مینیپولیشن۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتی، یہ دنیا بھر میں ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں تھنک ٹینک میں اتنے سیریس مائنڈڈ لوگوں کو انہوں نے کس طرف لگا دیا، پورا میڈیا کس طرف لگا دیا۔ انگریزی میں ایک ورڈ ہوتا ہے بہت ہی خطرناک، اسے کہتے ہیں کراؤڈ آؤٹ کرنا میڈیا سے۔ میڈیا ایک سپیس لے رہا ہے، اب ایک سپیس اس ٹاپک نے لے لی، ایک نان ایشو، سب نے کہا معمولی ہے مسئلہ۔ کیا مسئلہ ہے؟ سیلاب سے شروع ہوا، بس پہ آیا، بس سے شروع ہوا نہروں پہ آ گیا، نہروں سے شروع ہوا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ پہ آ جائے گا، اس کے بعد کیا جی NFC پہ آ جائے گا۔ یہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے قوم کو لگائے رکھیں گے اور نان ایشو ڈسکس ہوتا رہے گا، اور وہ انگلی کاٹ دوں گا، وہ کہتے ہیں ہاتھ کاٹ دوں گا، اور وہ بڑک مار کے۔ اچھا دیکھیں دونوں کی امیج بلڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ سندھ میں جب آپ پانی کے رائٹس کی بات کریں گے تو پیپلز پارٹی پاپولر ہوتی ہے، یہ میری ریڈنگ ہے، اور پنجاب میں جب بڑک مار دے کسی نے میرے صوبے کی طرف دیکھا تو میں انگلی کاٹ دوں گی، تو اس سے پاپولیرٹی ملتی ہے۔ تو یہ میڈیا مینیپولیشن ہے، یہ سموک سکرین ہے۔ سموک سکرین کا بڑا اچھا ایک طریقہ ہے، اسے کہتے ہیں جب کوئی فوجی کارروائی کرنے لگتا ہے نا تو وہ آسمان پہ دھوئیں کے بادل چھوڑ دیتا ہے تاکہ اصل کارروائی کو چھپا دیا جائے۔ تو کراؤڈ آؤٹ 20 پوائنٹ کا جو پلان ٹرمپ پہ ہم جا کے آنکھیں بند کر کے سائن کر رہے ہیں، اس کو کراؤڈ آؤٹ کر دیا۔ آج وہ ٹاپک ہی نہیں آئے گا، آج ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ ہم ڈسکس وہ جو ایک صاحب اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اچھے ہیں برے ہیں، وہ موسٹ پاپولر لیڈر ہیں، ان کا ٹاپک نکل جائے گا۔ تو ہم میجر ایشو سے عوام کی توجہ ہٹا دیں گے۔ اچھا لڑائی کیا تھی؟ لڑائی معمولی سی 3 باتوں پہ تھی۔ میں نے بہت باریک بینی سے اس کا انالیسس کیا ہے۔ لڑائی تھی تصویر کس کی لگے گی۔ اب تصویر مریم نواز صاحبہ کہتی میری لگے گی، وہ کہتے تھے بسپ کا کارڈ جائے تاکہ جب وہ پیسے جائیں وہاں پہ
تو وہاں پہ پولیٹیکل پیٹرونیج جو ہے، جو پولیٹیکل اس فائدہ تو مریم اٹھانا نواز نے بھی لب کو شائع کیا، انہوں نے کہا جو کام کرے گا تصویر تو اسی کی لگے گی، پھر تصویر لگوانی ہے تو کام کرے. میں اس بات پہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوں، لیکن میں پھر وہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را تصویریں پہ جو پیسے خرچتے ہیں وہ لوگوں کو دے دیں، تصویریں نہ لگائیں. میں تو کہتا ہوں لیجسلیشن کر دیں، کسی پولیٹیکل لیڈر کی فیوچر میں کسی بھی پارٹی کا ہو، یہ پیسے میرے آپ کے ٹیکسوں سے جاتے ہیں، کیوں ان کی تصویریں لگیں؟ یا تو جاتی عمرہ سے کوئی پیسے جا رہے ہوں تو ہم کہیں، یا وہ بلاول ہاؤس سے جا رہے ہوں، یا کہتے ہیں وہ ادھر سے جا رہے ہوں، وہ جو خان صاحب کا گھر ہے، لیکن خان صاحب تو تصویریں نہیں لگواتے. اینی وے، اب آپ دوسری لڑائی تھی کہ جب بلاول اور زرداری صاحب آئے تو ان کو وہ مناسب پروٹوکول نہیں ملا. لیکن ایک بات میں آپ کو بڑے تجربے کی بتا دوں، جب لڑائی نوید قمر صاحب اور سردار ریاض صادق صاحب کے درمیان میں آئے گی، یہ موسٹ ڈیسنٹ لوگ ہیں، تو یہ ہمیشہ فلیش پوائنٹ نہیں ہوگا، یہ ایک فیک لڑائی ہوگی میڈیا مینپولیشن کے لیے، لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے. لیکن جو آپ نے کنسرنز بتائے ہیں پروٹوکول کے کہ بلاول کو اور صدر زرداری کو وہ پروٹوکول پنجاب میں نہیں ملا، یہ ایشوز تو جینون ہو سکتے ہیں نا. بٹ دس از ناٹ ایشو، دس از اے ویری مائنر ڈیولپمنٹ جو سیاست میں ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں میجر ایشوز پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں، جب پبلک میں اینگر اس وقت آتی ہے جب وہ میڈیا کھولتا ہے اور اس پہ نان ایشو چل رہا ہوتا ہے تو پبلک کی اینگر بڑھتی ہے. اور جیسے ابھی ڈاکٹر عسکری صاحب نے فرمایا، 3-4 ایشوز جو رپٹ ہوتے ہیں وہ پھر لوگ غصے کی وجہ سے سٹریٹس پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اتنی مینیپولیشن نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایک ویل ڈیزائن کیمپین بن جائے. تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ کمپلیٹ نورا کشتی ہے، اور اس سے اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے، پولیٹیکل پیٹرونیج حاصل کرنے کے لیے، پولیٹیکل کریڈٹ لینے کے لیے کچھ باتیں ضرور ہیں، لیکن درمیان میں اس میں اور کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسے بڑھا چڑھا کے معاملے کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ہاتھی کے دانت ہے، کھانے کے کچھ اور، دکھانے کے کچھ اور. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے آزاد کشمیر کے معاملے پر. کیا ہوا، عوام سڑکوں پر کیوں آئے، ان کے مطالبات کیا ہیں، اور جو مذاکراتی کمیٹی اس وقت کام کر رہی ہے اس کو کس حد تک کامیابی ملی ہے، یہ سب جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آزاد کشمیر میں گزشتہ 2 روز سے مظاہرے جاری تھے، لیکن آج تیسرا روز ہے اور وزیراعظم کی بھجوائی گئی کمیٹی پر امید ہے کہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. یہ لوگ سڑکوں پر کیوں آئے اور مذاکراتی کمیٹی اس وقت کس نتیجے پر پہنچی ہے، جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا اور اس وقت تک کی کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس میں 2 چیزیں ہیں. یہ خالصتاً پولیٹیکل ایشوز تھے اور ان کی کچھ ڈیمانڈز تھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال بھی انہوں نے ایک کیفیت طاری کی اور حکومت نے ان کے مطالبات مان لیے، جس میں 3 روپے پر یونٹ انہیں بجلی کا، ہمیں 38 روپے ملتا ہے، ان کو 3 روپے ملتا ہے. اسی طرح کچھ چیزیں، آٹے کی قیمتیں. ایک بات وہ درست کر رہے ہیں، وہ جو ہمارے اشرافیہ کو مراعات کی بات ہے وہ درست کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ یہ مراعات اشرافیہ کے لیے ہیں، لوگوں کے لیے نہیں ہے. دوسری بات، ابھی کچھ دیر پہلے ایک سٹوری آئی ہے جو BBC پہ اور دیگر، وہ میں تو کہوں گا کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. کہ وہ انڈیا کا سیکرٹری خارجہ، اس نے کہ پریس کانفرنس کی ہے، ان کا نام ہے زندیر جسوال. وہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کے ایشوز پر آزاد کشمیر میں پاکستان کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. انسانی حقوق بھائی، مقبوضہ کشمیر میں آپ کا مکروہ، شرمناک، افسوسناک چہرہ کہ آپ نے کوئی ایسا دن نہیں جاتا کہ آپ ٹارگٹ کلنگ نہ کرتے ہوں. اور بات یہ کہ کشمیر ایشو پاکستان سے پہلے آپ لے کے گئے تھے. اب جو بات ہے کہ یہ دوسری بات میں اسی لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ کشمیر پاکستان کا جدوجہد آزادی کے حوالے سے بیس کیمپ ہے، یہ بڑا حساس علاقہ ہے، اور پاکستان کی کشمیر اور کشمیریوں کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے. اور یہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں، ان کی پاکستانیت کے حوالے سے کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہے. لیکن یہ جو ایک خاص مائنڈ سیٹ جو نظر آ رہا ہے، دیکھیں جب آپ ریاست اور ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں نا، تو پھر مجھے یہ زنجیر جسوال کی بات یاد آ رہی ہے. مجھے بڑی اپیل کی، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا 2 دن سے کہ ادھر سے ابھی تک ایسی بات نہیں آئی کہ جی آزاد کشمیر میں
اور بھائی مقبوضہ کشمیر تو دنیا بھر کے اندر پتہ ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی ٹائمنگ پر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ایک طرف جب ہم سفارتی محاذ پر کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، عالمی سطح پر وزیر اعظم فیلڈ مارشل کو اتنی پذیرائی ملی، پھر سعودیہ کے ساتھ معاہدہ، ایسے موقع پر یہ سب کچھ ہونا، بات یہ کہ پھر آپ کے دشمن کو یہ ہضم ہو سکتا ہے کہ جن کامیابیوں کا آپ ذکر کر رہی ہیں، اور خاص طور پہ انڈیا، وہ آپ کی خیر برداشت کرے گا. اور یہ درست کہا آپ نے ٹائمنگ. میں تو کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہا تھا آزاد کشمیر کے والے سے، اس لیے کہ جو پھینٹی لگائی ہوئی ہے نا 10 مئی کو، وہ آج تک ہضم نہیں ہوئی. آپ ذرا مودی صاحب کا، میں تو ان کے بیانات روز دیکھتا ہوں، میں انڈین چینلز دیکھتا ہوں، اس پھینٹی کے اثرات مجھے روز ان کی سکرین پہ نظر آتے ہیں، اور ان کا میڈیا ہی انہیں. اور یہ جو صورتحال، ایک میں بتا دوں، دیکھیں ہمارا ایک المیہ ہے کہ جو سیاسی ایشوز ہوتے ہیں نا، پتہ ہوتا ہے کہ جی یہاں پر لوگوں کے اندر انریسٹ ہے، بر وقت کیا ہوا اقدام ہی مؤثر ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ معاملات جب ایک خاص نیج پہ پہنچتے ہیں نا، پھر حکومت حرکت میں آتی ہے، اور پھر وہ ایک مثال بن جاتی ہے. دیکھیں ماضی کے اندر ایسی صورتحال طاری ہوئی، پھر آپ نے ساری باتیں مان لی، اور آپ ہمیں بھی یہ میسج دے رہے ہیں. دیکھیں وہی میں بات کر رہا ہوں کہ جب معاملات ایک خاص نیج پہ پہنچتے ہیں، اس سے پہلے آپ نے حل کیوں نہیں کیا؟ اب پرائم منسٹر صاحب نے، میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے کہ جی منسٹرز کی کمیٹی بنائی. اور ابھی ہم جب ڈسکس کر رہے تھے نا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون لڑائی میں، تو مجھے یاد پڑ رہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں، سارے اکٹھے گئے ہیں وہاں پر آزاد کشمیر کے اندر. تو یہ اچھی بات ہے کہ دونوں گئے ہیں. ایک اور بات میں آپ کو آزاد کشمیر کے حوالے سے بتاؤں، وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز اب میٹر نہیں کرتی. دیکھا کسی نے، کوئی پارٹی نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسئلے کا سیاسی حل ہی کارگر ہوتا ہے. اس مائنڈ سیٹ کو ضرور ایکسپوز کرنا چاہیے جو مائنڈ سیٹ پاکستان کی بڑی کامیابیوں کو ہضم نہیں کر پا رہا. اور یہ جو پراکسیز ہو رہی ہیں بلوچستان کے اندر، پختونخوا کے اندر، کس کو نہیں پتا کہ کون ہے اور کن مقاصد کے لیے. تو لہٰذا بات ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے جو سیاسی مسائل ہیں ان کا حل ہونا چاہیے. لیکن تھوڑا تھوڑا نظر کرم پاکستان کے عوام پہ بھی حکومت کو ہونی چاہیے. اگر ان کو 3 روپے کا یونٹ ہے تو مجھے 38 روپے کا کیوں مل رہا ہے؟ اگر ان کو سارا کچھ مل رہا ہے. اب البتہ یہ بات ان کی درست ہے کہ جو پاکستان کی اشرافیہ، وہ جو سیٹوں کی بات کر رہے ہیں نا، وہ بار بار ہمارے وزراء کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آئین تو وہاں پر ہے ہی نہیں ہے. وہاں پر تو ایک قانون کے تحت چل رہا ہے نا آزاد کشمیر. وہاں پر اب آئینی بات ہے کہ وہ جو 12 سیٹیں ہیں، وہ 12 سیٹیں، وہ ایک پنجابی کے لفظ لوشے، مزے ہیں اس میں، بڑا کچھ ملتا ہے اس میں. تو بات ہے کہ اس طرح کی جو مراحت ہے، اس سے لوگوں کے اندر رد عمل پیدا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر بھی جو عیاشی ہیں، یہاں پر بھی جو عیاشیوں کا سلسلہ ہے نا، اس پہ قدغن لگائیں اور نوشتہ دیوار پڑھیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں جو مطالبات کیے گئے ہیں وہ اپنی جگہ درست ہیں، لیکن سیاست میں تشدد کے عنصر کو غالب نہیں آنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں جو حکومتی کمیٹی اور مذاکراتی کمیٹی ہے، یہ کسی نتیجے پر پہنچ پائیں گے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے، کیونکہ کچھ باتیں تو حکومت پہلے مان چکی ہے اور کچھ رہ گئی ہیں جو میرے نزدیک جو ہے کوئی درمیانی راستہ نکال لینا چاہیے. اس میں دیکھیے 2-3 چیزیں اس میں جو اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی اگر مطالبہ کرتا ہے، جس طرح یہاں ہمیں مطالبے نظر آئے ہیں، اس میں تشدد کے ایلیمنٹ کو باہر رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ سیاسی جدوجہد زیادہ کامیاب ہوتی ہے اگر وہ تشدد کے بغیر ہو، پیسفل ہو. اپنا مطالبے کریں، پرسسٹنٹلی مطالبے کریں، اپنے سٹینڈ لیں اپنے مطالبوں کے لیے، لیکن وائلنس کا استعمال اوائڈ کرنا ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو کہ کنٹرول کرتی ہے کشمیر کو، اور سیکیورٹی کی ذمہ داری پاکستان پہ ہے کشمیر کی، تو کیا ضرورت ہے کہ آپ انتظار کرتے ہیں ہنگامہ ہو، جلوس نکلے اور پھر مطالبے مانے جائیں گے؟ پانی سر سے اوپر گزرے. اچھا، وہ اس لیے نہیں، اس کی ایک وجہ ہے کہ ہر حکومت میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ویسے نہیں چیزیں دینی چاہیے. جب وہ مطالبہ کریں گے نا تو پھر ان پہ احسان کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیے ہم نے آپ کے مطالبے مان لیے، ہماری حکومت نے آپ سے اتنی فراخ دلی سے کام لیا ہے کہ آپ نے 10 مطالبے کیے، ہم نے 9.5 مان لیے آپ کے مطالبے. تو یہ بھی ایک تصور ہے کہ رگڑا لگا کے کچھ دینا چاہیے تاکہ احسان مند رہیں. جبکہ میرے نزدیک حکومت کو سچویشن پریمپٹ کرنی چاہیے. یہ واقعہ اچانک نہیں ہوا ہے، ڈیمانڈ چل رہی تھی جو مان لینی چاہیے تھی. بہت سی جو ماننے والی، جو نہیں ماننے والی، ان پہ آپ گفتگو کرتے. دوسرا، کشمیر کے سلسلے میں جو 2-3 چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے.
ایک تو یہ ہے کہ کشمیر کی پالیٹکس اب پاکستانی پارٹیاں کنٹرول کرتی ہیں. جو پیور کشمیر پارٹیاں تھیں وہ بیک گراؤنڈ میں چلی گئیں, جن کا کبھی ماضی میں ہم ذکر سنا کرتے تھے, لیڈران بھی بڑے اہم تھے, بڑے نون لیڈران تھے. اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو پی ٹی آئی کی حکومت کشمیر میں ہے, پی ایم ایل این کی حکومت اسلام آباد میں بیٹھی ہے تو پی ایم ایل این کی حکومت کشمیر میں بیٹھی ہے. تو یہ پاکستانی پارٹیاں کیوں کنٹرول کرتی ہیں ان کے, یہ چیز غور کرنے والی ہے. کشمیری پارٹیوں کو آگے آنے دیں. اور یہ کہنا کہ جس کی حکومت ادھر ہے اس کی وجوہات مجھے پتہ ہیں کیوں یہ ایسا ہوتا ہے, لیکن دوسرا جہاں تک سیٹیں دینے کا تعلق ہے, جو کشمیری پاکستان میں رہتے ہیں, کشمیری تو انگلینڈ میں اتنا رہتا ہے جتنا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور ملکوں کو چھوڑ دیجئے, یورپ کو چھوڑ دیجئے, امریکہ کو چھوڑ دیجئے, بریڈ فورڈ شہر جو ہے وہ دوسرا کشمیر ہے, تو ان کو بھی تو سیٹیں دے دیں پھر. 400 ووٹ, 700 ووٹ, 500 ووٹ. اور پھر یہ ہے کہ لہٰذا میرے نزدیک ہونا یہ چاہیے کہ جو کشمیری پاکستان میں رہتا ہے اس کا ووٹ رجسٹر ہو اور وہ ووٹ کشمیر میں جا کے دے. اگر الیکشن لڑنا ہے تو کشمیر سے جا کے الیکشن لڑے. یہ نہیں کہ کراچی سے ایک دفعہ ایم کیو ایم کے لوگ الیکٹ ہو گئے تھے, ایم کیو ایم کو ریپرزنٹیشن مل گئی تھی کشمیر کی اسمبلی میں. اور میں حیران ہوا کہ ایم کیو ایم کو کس طرح ملی, تو پتہ لگا کراچی میں جو کشمیری ہیں وہ الیکٹ ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے نا, یہ سیٹیں دینے کا کوئی بیسس میرے نزدیک نظر نہیں آتا. ہاں رائٹ ٹو ووٹ ہو ان کا, جائیں کشمیر میں ووٹ ڈالیں, کشمیر ہی سے الیکشن لڑیں, تاکہ کشمیر کی پولیٹکس کو اسلام آباد سے ذرا تھوڑا سا چھوٹ مل جانی چاہیے, اور کشمیر کی پولیٹکس مظفر آباد کے ارد گرد گھومنی چاہیے, اور تب زیادہ جو ہے وہ بہتر رہے گا. ورنہ آپ ساری عمر پاکستان میں رہ رہے ہیں, پاکستان کی سول سروس کا حصہ ہیں, حکومت کا حصہ ہیں, بعد میں جا کے آپ کشمیری کلیم کر لیتے ہیں جب کشمیری کلیم کرنے میں آپ کو کوئی فائدہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو اس لیے ان مطالبات کو یہ کمیٹی جو ہے میرا خیال ہے یہ مطالبات کو حل کرنے کی کوشش کرے گی. اور وہی بات میں ریپیٹ کروں گا کہ آزاد کشمیر کا کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, ٹھیک ہے, صرف لا ہے جو گورن کرتا ہے, جس کے تحت وہاں کی اسمبلی بنی ہوئی ہے, کونسل بھی ہے, وہ لا کے تحت ہے. لہٰذا سیٹیں ختم کرنا کوئی مشکل کام نہیں, کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. یہ تو جو ہے نا ہمارے سرکاری لوگ ایک غیر ضروری بیان دے رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. او بھائی کس آئین, کس ملک کے کون سے آئین میں ترمیم کریں گے؟ پاکستان کے آئین میں ترمیم کریں گے آپ, جس کا ذکر ہی نہیں ہے. آپ اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو کمیٹی میرا خیال ہے کمیٹی راستہ نکال لے گی, کوئی راستہ نکال لیں گی. رسول بخش رئی صاحب, آپ کی نظر میں جو ٹیم بنائی ہے وزیر اعظم نے اور جس انداز میں بات چیت چل رہی ہے, معاملات جلد حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں پچھلے 2-3 دن میں تو امن ہے وہاں پہ تشدد ہوا ہے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان میں جب لوگ جلوس نکالتے ہیں, یہ لسانی گروہ ہوں, علاقائی ہوں, یا مذہبی ہوں, یا فرقہ واریت کے ہوں, ہمیشہ یہی کہتے ہیں پرامن. آج تک پاکستان میں کوئی پرامن احتجاج کی مجھے تو کوئی مثال نہیں ملتی. تشدد کو بھی کئی درجے ہوتے ہیں, کم درجے بھی ہیں, اور یہاں پہ 3 پولیس آفیسرز کی جانیں گئی ہیں. کس نے مارا ہے؟ ان کا کوئی حساب ہے؟ جب یہ مذاکرات آپ کریں گے تو مذاکرات کی میز پر ان کا خون بھی آپ معاف کر دیں گے, کہیں گے چلو ٹھیک ہے جی ہم مقدمات. دیکھیں جہاں پہ دنیا میں جہاں پہ انسانی حقوق سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پہ مانے جاتے ہیں, کہ اگر پولیس افسر امریکہ میں اگر یہ دیکھے کہ کوئی بندہ ہتھیار نہیں ڈال رہا یا اس کے سامنے اس نے ہتھیار اٹھایا ہوا ہے تو وہ اس کو قتل کر دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ اس کے اوپر فائرنگ کرے. تو یہاں پہ آپ ایک سافٹ اسٹیٹ بن گئے ہیں, ہر جگہ سے جلوس نکلتے ہیں, ریاستی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں, پولیس کے اوپر حملے کرتے ہیں. پولیس آپ کے اتھارٹی کا, اسٹیٹ اتھارٹی کا سمبل ہے, پہلا سمبل ہے. پہلا سمبل اگر کوئی گروہ ختم کرتا ہے تو پھر آپ کہاں جاتے ہیں, کس کو لے آتے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے؟ تو ایک تو ذہن سے یہ رکھیں, نکال لیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں آئینی, قانونی اور سیاسی اصلاحات کے لیے تاخیر نہیں کرنی چاہیے. مسائل الجھے ہوئے ہیں, اور ان الجھے ہوئے مسائل میں
हमारा दुश्मन फ़ायदा उठाता है। ठीक है, जैसे कि अभी सलमान गनी साहब ने भी कहा कि जिस अंदाज में वहाँ के वज़ीर ने जो बयान दिया और इसकी टाइमिंग पर भी मैं बात कर रही थी उनसे, आपकी नज़र में क्या इसको रिलेट किया जा सकता है इन तमाम वाक़यात को? और एक तरफ वो सिफारती कामयाबियाँ जो हमें नसीब हो रही हैं और इंडिया सिफारती तौर पर तनहा हो गया है, अगर एक मामला हुआ है यहाँ पर तो उसको इस तरह से हाईलाइट करना और वहाँ इंसानी हुकूक की बात करना, और इंसानी हुकूक की बात भी वो कर रहे हैं जिन्होंने मकबूजा कश्मीर को एक जेल बना रखा है, तो क्या इस मामले को लिंकअप किया जा सकता है रसूल बख्श रईस साहब? जी देखें, मेरा ख्याल ये है कि आपके दुश्मन ने आपके तमाम इलाकों में, तमाम शहरों में अपने प्रॉक्सी बना रखे हैं और हमें उनके ऊपर नज़र रखने की बड़ी ज़रूरत है। अब देखें, एक वक्त तक कराची किसके हाथ में था? हमारे पाकिस्तानियों की लाशें बोरियों में आती थीं। कहाँ थे लिंक? कहाँ से जाते थे? आपको याद नहीं है वो दौरे हिंदुस्तान के किस तरह से करते थे? पाकिस्तान के बारे में क्या जाके वहाँ पे बातें करते थे? क्या वो नहीं था? उस वक्त आप कह सकते थे? उस वक्त हम कह भी नहीं सकते थे कि क्या हो रहा है। तो इसी तरह से हमारी ज़बानें आज भी बंद हैं। जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, देखें, ऐसी तारीखें जो आपका दुश्मन चलाएगा वो पहले इलाकाई और लिसानी हकूक़ की बुनियाद के ऊपर चलाता है। ठीक है, क्योंकि हर मुल्क में, ये हिंदुस्तान हो या ईरान हो या कोई दुनिया का मुल्क हो, जहाँ छोटी मोटी जो वहाँ पे इंसानी हकूक़ का ख्याल है, कहीं पे कानून है, कहीं पे जमहूरियत चलती है, तो ऐसे गिरोहों को तरबियत दी जाती है, असला दिया जाता है, बयानियाँ सिखाए जाते हैं, नॉन इशू को इशू बनाया जाता है, उनको स्पेस दी जाती है। जी, उनमें से उनकी मशहूरियाँ की जाती हैं मुख्तलिफ हवालों से, ताकि वो रिकगनाइज पर्सनैलिटी बन जाए और रियासती इदारे उनके ऊपर हाथ आसानी से ना डाल सकें। ठीक है, कोई शायर होता है, कोई अदीब होता है, कोई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होता है, कोई फलां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जा रहा है। तो ये देखें, जिस वक्त आप बयानियाँ जारी करते हैं और जिस वक्त आप रियासत को, अपने मुआशरे को हदफ बनाते हैं, तो ज़रा सोचने की ज़रूरत है कि हम उनको मौका तो कम से कम फराहम ना करें। ठीक है, अगर हम उनके ऊपर हाथ नहीं डाल सकते, जो डालना चाहिए, लेकिन यह है कि कम से कम हम इस्लाहात करके अपने हालात को बेहतर करके क्या हम मामला को सुलझा नहीं सकते? बहुत ये ऐसा खूबसूरत करना आपने चाहिए। बात की, जब हुकूमत हमें करे, मालूम मामला है कि खत्म हो हमारे जाएगा। दुश्मन के इरादे नापाक हैं, तो हम ऐसा मौका ही फराहम ना करें कि हमारे लोग उनके हाथों इस्तेमाल हो जाएं। खैर साहब, आपकी नज़र में जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हुआ, क्या अपने मुतालबात मनवाने का ये तरीका दुरुस्त था? देखें जी, मैं सबसे पहले कश्मीर से मेरी निस्बत है। मैं सबसे पहले अपने कश्मीर के भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि तशद्दुद का रास्ता, वायलेंस का रास्ता, प्रोटेस्ट का रास्ता, मुज़फ़्फ़राबाद को विन करने का रास्ता, ये बिल्कुल गलत है। बराए मेहरबानी गुफ्तगू, मुज़ाकरात, डायलॉग और डिबेट को आप चांस दीजिए। और आपकी पाकिस्तानियत को हम सलाम करते हैं। आप पाकिस्तान की शहरग हैं और आप हमारे दिल में बसते हैं। बराए मेहरबानी ये जो मामलात हैं, ये सियासी मामलात हैं, इनका हल सियासी तरीके से ही होगा। और दूसरी तरफ मैं इंतज़ामिया से और पुलिस से कहूँगा, ठीक है, सियासी इमलाक की हिफाजत करना, लोगों की ज़िंदगियों की हिफाजत करना आपका काम, और ये बहुत मुश्किल काम होता है। जो कर रहा होता है उसके लिए बहुत चैलेंजेस होते हैं। मैं ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि ये कितना डिमांडिंग काम है, कितना बड़ा चैलेंज है। लेकिन लाठी गोली जितनी अवॉइड हो सके उसको अवॉइड करना चाहिए। हमें रास्ता गुफ्तगू को देना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। देखें, दो मसाइल हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सलमान गनी साहब का कि इन्होंने इशराफिया की इमारात पे जो गुफ्तगू की, मैं इनका ना सिर्फ शुक्रिया अदा करता हूँ बल्कि मैं उसकी तायीद करता हूँ कि देखें, ये ना सिर्फ कश्मीर की हद तक है, ये हर तरफ है। Exactly. इस पे नज़रसानी करना इंतहाई ज़रूरी है। बिजली की इमारत, प्रोटोकॉल की इमारत, फिर आप वो देखें जो सियासी सीटें हैं, मैं कोई इस पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। वो अपने जो हमारे राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसमें से एक बात आई कि ये 12 सीटें हैं, 10 सीटें पंजाब से आती हैं महाजरीन की, और एक KP से और एक सिंध से आती है। तो उन्होंने कहा जी वो नाम पहले दे दें ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को हम
ساتھ لگا دیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو، یہ نہیں کہ موجودہ حکومت، وہ ہمیشہ اپنی من پسند وہ 12 سیٹیں آتی ہیں اور وہ 12 سیٹیں پھر فیصلہ کرتی ہیں کہ وہاں کیبنٹ کیا بنے گی اور وہاں پہ وزیر اعظم کون بنے گا اور کون سی پارٹی. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ بیرونی مداخلت یعنی کہ اسلام آباد کی مداخلت ختم ہو جائے. یہ بات بیٹھ کے طے ہو سکتی ہے. جیسے ڈاکٹر عسکری صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ اتنا بڑا کوئی آئینی مسئلہ نہیں ہے، یہ قانونی بات ہے. مذاکراتی کمیٹیاں تو میں جو ممبرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات کئی حد تک فائنلائز ہو چکے ہیں، بہت سے مطالبات مانے جا چکے ہیں، اور اسی لیے اب بالکل ہر طرف سے سیز فائر ہونا چاہیے، گفتگو کو چانس دینا چاہیے. رائٹس کا ایشو ہے، رائٹس کا ایشو پہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں. ہر جگہ پہ رائٹس کے ایشو لاہور میں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، لیکن خدا را اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم راولہ کوٹ سے شروع ہوں، ہم ادھر سے شروع ہوں اور سیدھا مظفر آباد پہ چلے جائیں گے. یہ طریقہ کار اچھا نہیں ہے. دشمن خوش ہو رہا ہے. میرے لیے درد یہ ہے کہ جب میں انڈین چینل دیکھ رہا ہوں تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ ہم پہ الزام تراشی ایسی کر رہے ہیں. تو لہٰذا کشمیر کے بھائیوں سے، انتظامیہ سے، میری حکومت سے، وفاقی حکومت سے بھی کہ بڑا دل دکھائیں اور اس مسئلے کو پلیز ریزالو کریں. یہ بڑا چیلنج بن سکتا ہے کیونکہ یہ ہمارا دشمن جو ہے اس کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے. یہ ہمسایہ دشمن ہے، وہ گھات لگائے بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ اس میں اس نے کوئی شرارت بھی کی ہو. اور بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتا ہے ایسا کہ اس میں کوئی دشمن کی شرارت بھی شامل ہو. تو ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ تشدد سے گریز کریں اور بات چیت کو موقع دیا جائے. پروگرام میں بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، واپس آئیں گے تو بات کریں گے غزہ میں امدادی سامان کی صورتحال کی. ویلکم بیک ناظرین. غزہ میں اسرائیل کی جانب سے جنگی اصولوں کو پامال کرتے ہوئے امدادی سامان لے جانے والوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں جتنے افراد موجود تھے انہیں نہ صرف اریسٹ کیا گیا بلکہ اس پر جب آوازیں اٹھائی گئی ہیں، مختلف ممالک میں احتجاج کیا گیا اس حوالے سے، تب بھی اسرائیل کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی. آخر اسرائیل اس حد تک سرکشی پر کیوں اتر آیا ہے، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان صاحب، یہ سارا معاملہ کہیں بھی جنگ ہو وہاں ایٹ لیسٹ امداد تو پہنچائے جانے کی اجازت ملتی ہے. اس معاملے پر اسرائیل اتنا ہٹ دھرم کیوں ہو گیا؟ دیکھیں، یہ تو پھر ان سے پوچھیں نا، وہ جو امریکہ میں بیٹھے 20 نکات سامنے آئے ہیں جس میں اب ریزرویشن سامنے آ رہی ہے مسلم ممالک کی. بات یہ کہ عالمی سطح پر تو ایک کمپین چل رہی ہے اور وہ کمپین ہم نہیں چلا رہے ہیں، وہ اہل مغرب چلا رہے ہیں کہ وہاں پر انسانی صورتحال طاری ہے، وہ قحط کی وجہ سے مر رہے ہیں. اور یہ جو قافلہ گیا ہے اس میں 95% لوگ گورے اور گوریے ہیں، وہ امدادی کارکن ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں. بغیر کسی رنگ، نسل، مذہب کے یہ امدادی کارکن جو ہیں یہ قافلہ بنا کے جا رہے تھے کہ ہم جا کے وہاں پر لوگوں کا یہ خوراک اور ادویات اور ضروریات زندگی دیں گے. لیکن اسرائیل کسی کا پابند نہیں ہے اور اس نے پھر ثابت کیا ہے. دیکھیں، بات یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب امن کے حوالے سے اپنے نوبل انعام میں بڑے انٹرسٹڈ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کی نیت درست ہو، لیکن اس اسرائیل کے ساتھ کیا، اور آپ کو پتہ ہے جب 20 نکات آئے ہیں تو سب سے پہلے رد عمل کس نے دیا؟ نیتن یاہو نے، کہ اس 20 نکات میں کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہے اور کوئی ہم وہاں سے اپنی فورسز ڈرا نہیں کریں گے. تو یہ ایک بدماشی ہے، کھلا بدماشی ہے. اور یہ 450 500 کے قریب جو اس میں ہمارے سابق سینٹر مشتاق احمد خان، اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی جہاں پر وہ ٹرمپ صاحب کے نکات پر جو تائید کی ہے نا، وہ اس وقت اس پہ ایک ریزرویشن ہے. لیکن اس معاملے پہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے، میں سمجھتا ہوں بر وقت کی ہے. انہوں نے بتایا کہ اصل صورتحال کیا ہے، بڑی تفصیلی ان کی ٹویٹ آئی ہے اور انہوں نے مشتاق احمد خان اور دیگر لوگوں کا ذکر کیا ہے اور اسرائیل کی کھلا مذمت کی ہے. اسرائیل کی بدماشی اس طرح نہیں ہے، یہ لاتوں کا بھوت ہے، باتوں سے ماننے والا نہیں ہے. اور اب تو ساری دنیا کو پتہ چل گیا نا، یہ ساری دنیا کے لوگ ہیں، 44 ممالک کے لوگ ہیں. کون ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیا کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو اسرائیل کا ہاتھ روک سکے؟ آپ وہاں بچوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو مار رہے ہیں، آپ نے وہاں پر خوراک بند کر دی، اب جو امدادی سامان لے کر جا رہے ہیں انہیں بھی آپ نہیں جانے دے رہے. دیکھیں، اس جنگ کو 2023 میں شروع ہوئی تھی، اب 7 اکتوبر کو اس کو 2 سال ہو جائیں گے. 2 سال میں ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی ہے
کہ عرب ملکوں کو تو سانپ سونگا ہوا ہے. اب وہ اکٹھے ہو کے UN کے موقع پہ جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے کہ کوئی حل نکالو, تو پھر انہوں نے 20 پوائنٹس دے دیے اس کے اندر. جہاں تک اسرائیل کی پالیسی ہے وہ تو بڑی کلیئر ہے, وہ یہی ہے کہ یہاں سے ہم نے ان فلسطینیوں کو نکالنا ہے اور تباہی و بربادی کر کے اس پورے علاقے پہ قبضہ کرنا ہے. یہ اس کا ایک آئیڈیل سلوشن ہے, جس کی وجہ سے جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو ایجپٹ سے آتی ہے, دیکھیے اگر آپ جغرافی کو دیکھیں تو جو غزہ ہے ایک لمبا ایک اسٹرپ ہے, خطہ ہے, اس کے کچھ علاقے کچھ طرف تو دو طرف تو اسرائیل ہے, پھر ایک طرف سمندر ملتا ہے وہ جس کو اسرائیل کنٹرول کرتا ہے, ایکسیس اسرائیل کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ ایک ٹیریٹوریل لنک ہے ایجپٹ کے ساتھ جس کے ذریعے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کبھی کبھی آتی ہے, وہ بھی اسرائیل اس کو ہیومینیٹیرین اسسٹنس کو نہیں آنے دے رہا. تو اب جو کشتیوں کا جو قافلہ جو پہنچا ہے بحری قافلہ, اس کو تو ظاہر ہے کہ روکنا تھا, کیونکہ وہ اسرائیل کی پالیسی ہے. اس سے پہلے بھی ایک اٹیمپٹ ہوئی تھی کہ ایک شپ کے ذریعے کچھ مدد پہنچائی جائے, وہ بھی انہوں نے روک لی. تو یہ کشتیاں بھی انہوں نے جو ہیں وہ روک لی ہیں. لیکن سوال یہ ہے نا کہ آخر کب تک, اور یہ سب کر کے کیا اسرائیل اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ رسول بخش رئی صاحب, دنیا اسرائیل سے ناراض دکھائی دے رہی ہے, کئی ممالک ہیں جو اسرائیل کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں, جس میں برطانیہ, اٹلی, ترکی, آئرلینڈ, نیدرلینڈ شامل ہے. کیا کسی کی ناراضی کسی خاطر میں نہیں لا رہا اسرائیل؟ جب 2 سال میں نہیں لائے تو آپ کے خیال میں اگلے سال میں وہ لائیں گے؟ بالکل نہیں. میرا خیال یہی ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. کہ میرا موقف ذرا مختلف ہے کہ اس موقع پہ ہر صورت میں جنگ بندی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے اس وقت جو ایک امید کی کرن نکلی ہے وہ یہی امن معاہدے کی تجاویز ہے. وہ اب بات کہاں پہ رکی ہوئی ہے؟ اس کو مسلمان ممالک نہیں ہے جو بھی آ کے یہاں پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بیان دے, انہوں نے مان لیا ہے اس کو. وہ مختلف نہیں ہے, لیکن بتائیں کہ کیا کون سی چیز علیحدہ تھی. تو وہ رکی ہوئی ہے حماس پہ کہ کل وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, کہ جنگ جاری رکھیں گے تو یہ حالات رہیں گے, اور اگر وہ مان لیتے ہیں تو کم از کم. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے بات حماس پہ رکی ہوئی ہے, وقت کم ہے. خاص صاحب مجھے آپ کا تجزیہ چاہیے اس سارے معاملے پر جو کچھ ہوا گلوبل فلوٹیلا کے ساتھ. گلوبل فلوٹیلا پہ دیکھیں جی, اس پہ یہ ہونا تھا, اس کی وجوہات میں جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں. OIC کا سرنڈر, ہم نے جو آواز پیدا کیا, مسلم ورلڈ کی کمزوری, پرائم منسٹر صاحب ہمارے گئے پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لیے بغیر وہاں پہ کیا سائن کر رہا ہے. بعد میں ہمارے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کر دیا اور کہہ دیا کہ آئی ویلکم دا پلان. اور ویلکم دا پلان کا مطلب ہوتا ہے, انگریزی میں کالنز کی ڈکشنری دیکھ لیں, ویبسٹر ڈکشنری دیکھ لیں, اس کا مطلب ہوتا ہے پلان کو اپروو کرنا. چونکہ ان کے کلیریفیکیشن ہے کہ میں تو ویلکم کا اپروو نہیں کیا, اس کا پلان کا مطلب ہوتا ہے اپروو کرنا. جب ہم اس طرح کی نرمی, اس طرح کی کمزوری, نیتن یاہو مودی سے بڑا شیطان ہے اور فیشسٹ ہے, تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے. تو اس لیے جب ہم اس طرح کی کمزوری دکھائیں گے تو پھر اسرائیل کہے گا میرا نیول بلاکیڈ ہے, 500 کشتیوں سے روک لی, 461 لوگوں کو جیل میں ڈال دیا, لوگوں کو وہاں سے واپس بھیج دیا. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, اف یو آر اے مین آف پیس, اگر آپ پیس کی بات کرتے ہیں تو تمام لوگوں کو بھی فوراً رہا کریں, اور وہ جو امداد تھی, میڈیکل ایڈ تھی اور فوڈ تھا, وہ وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کریں. اور یہ سب سے بڑا امتحان تو صدر ٹرمپ کے لیے ہے, جو یہ نعرہ لگا کر آئے تھے کہ میں امن کی بات کروں گا, جنگیں ختم کروں گا. تو آپ کے بغل میں ہی جنگ چل رہی ہے, سب سے پہلے اس کو ختم کیجئے, پوری دنیا آپ کی شکر گزار ہوگی. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.